बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। कभी कभी इंसान के दिल में किसी दूसरे इंसान की वजह से अचानक ही अल्लाह के ज़िक्र और कलाम की मोहब्बत जाग जाती है और इंसान दुनिया को छोड़कर अल्लाह के ज़िक्र में सुकून हासिल करता है। लेकिन मैंने एक बार सुना था कि अल्लाह ने हर इंसान के लिए एक हद मुकर्रर की है और उस हद को फलांगने वाला चाहे जितनी भी नेकी कमा रहा हो वो गलत ही होता है, और गलती कभी कभी शदीद पकड़ में आ जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझ जैसा आम सा बंदा अल्लाह के कलाम की मोहब्बत में जकड़ा गया था, मगर मुझसे एक ऐसी गलती हुई जो मेरे लिए इतनी शर्मिंदगी का बायस बनी थी कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा था। मैं एक मजदूर पेशा इंसान था। अल्लाह का शुक्र था कि कभी रिज़्क की कमी नहीं आई थी और कभी मेरा घराना भूख का सामना नहीं करता था। मैं मेहनती था, मगर इससे ज़्यादा मेरा यकीन था कि मुझ पर अल्लाह की ख़ास मेहरबानी है, जिसकी वजह से मैं अपनी मजदूरी से ही हलाल रिज़्क कमा रहा था। वालिदैन की वफ़ात को कुछ वक्त गुजर चुका था। मुझसे छोटी 2 बहनें थीं जिनको मैंने कम उम्री में ही अच्छी जगह ब्याह दिया और उनके शौक़ के पेश नज़र अपनी खाला की ज़िद पर उसकी बेटी से शादी कर ली। मेरी बीवी मेरे घर में रुखसत होकर आई तो मुझे बहुत से मसाइल का सामना हुआ। मेरा काम कम होने लगा और मजदूरी दिन ब दिन घटती चली गई। वजह मेरी बीवी की नाशुक्री थी। वो ऐसी औरतों में से थी जिसे जितना पैसा दिया जाता कम था। वो शादी के कुछ ही दिनों बाद मज़ीद पैसे का मुतालबा करने लगी। जिन पैसों में मेरी 2 बहनें और मैं अच्छा खा पी रहे थे, उन्हीं पैसों पर हर बार सर पकड़ कर बैठ जाती और नाशुक्री करने लगी। मेरे घर में हर शय वाफिर मकदार में आने लगी और इसी हिसाब से ज़ाया होने लगी थी। मैं इन हालात से घबरा गया तो अपनी खाला से बात की ताकि वो मेरी बीवी को समझाए, मगर मेरी बात करने पर उल्टा खाला भी मुझसे नाराज़ होने लगी और बोली कि मुझे तो लगा था कि तुम मेरी बेटी को अच्छा खिलाओगे और सुख बड़ी ज़िंदगी दोगे, मगर तुम तो उसे तरसा तरसा कर पैसे देते हो जिसमें वो बेचारी घर का खर्च मुश्किल से चला रही है। मैंने बेसाख्ता खाला को अपनी बहनों की मिसाल दे दी और बोल दिया कि मेरी 2 बहनें इतनी रकम में अच्छा घर चला सकती थी तो आपकी एक बेटी इसी रकम में गुजारा क्यों नहीं कर सकती थी। मेरी इस बात पर मेरी खाला ने मेरी बहनों पर ऐसी तोहमत लगा दी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। खाला मुंह बनाकर बोली कि फिर अगर तुम्हारी बहनों ने इतनी सी रकम में भी अच्छा गुजारा किया है तो उनके पास खर्च लेने का कोई और चोर रास्ता भी होगा, जबकि मेरी बेटी के पास सिर्फ तुम्हारी आमदन है। ये इल्ज़ाम मेरे होशो हास उड़ा कर रख गया था। मैं अपनी बहनों को जानता था, वो बहुत पाकीज़ा और मासूम थी। यहाँ तक कि उनकी शादियों का फ़ैसला भी सरासर मैंने खुद किया था और उन्होंने लड़के से लेकर शादी के बाकी सब मामलात तक मेरे सामने फर्माबरदारी से सर झुका दिया था। मैंने गुस्से से खाला को कहा कि उनको चोर रास्तों से अपने लिए खर्च लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो साबिर बच्चियाँ थीं और उन्होंने कभी एक पैसा भी ज़ाया नहीं किया था, ना ही कभी किचन का सामान ज़ाया करती थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मेरी बहनें फजूल खर्च नहीं थीं और मेरी बीवी निहायत शाह खर्च और नाशुक्री औरत थी। मगर मेरी इन बातों का भी खाला पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो मुसलसल मेरी बहनों पर तोहमत लगाती जा रही थी। मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मैंने गलत औरत का इंतखाब कर लिया था। मैं खाला की तेज़ ज़ुबान का मुकाबला नहीं कर सकता था। हमारी माँ खाला की निस्बत बहुत हलीम तबीयत की मालिक थी और आगे हम भाई बहन भी ऐसे ही थे। मैं सर पकड़कर घर लौट आया। मेरा रिज़्क घटने लगा तो मैं समझ गया कि मेरे घर रिज़्क की फरावानी हमारे शुक्र और सब्र की वजह से था, मगर अब घर में खा पी कर भी नाशुक्री की जा रही थी। हमारे ख़ानदान में कभी किसी मर्द ने अपनी औरत को तलाक नहीं दी थी, इसलिए मुझे भी अब गुजारा करना था। घर में हर वक्त बेसुकूनी रहने लगी थी। मेरी बीवी रोज़ाना मुझसे झगड़ा करती कि मैं कोई और काम भी ढूंढूं ताकि घर में पैसे बढ़ें। मेरे घर में दाखिल होते ही मेरी बीवी खाना पानी देने से पहले यही चोट डाल देती थी कि मैं फारिग वक्त घर में क्यों गुजार देता हूँ, बेहतर है इस वक्त में कोई और काम करूँ और पैसा कमाऊँ। मेरा सुकून बर्बाद हो गया था। मेरी बहनें 1-2 बार मुझसे मिलने आई तो इस पर भी मेरी बीवी ने शोर शराबा डाल दिया कि घर में खाने पीने की कमी है, वो मेहमान नवाजियाँ नहीं कर सकती। मेरी बहनों ने शर्मिंदगी से मेरे घर आना छोड़ दिया। मेरा दिल घर से उकताने लगा था और तब उन दिनों मुझे घर से बाहर कुछ ऐसा मिला कि मेरे अंदर कुछ घड़ी सुकून पैदा होने लगा। वो एक मामूल का दिन था। मैं मजदूरी के लिए घर से निकला तो वहीं मोहल्ले के एक घर के सामने से गुजरते हुए मेरे कानों में कुरान की बहुत खूबसूरत आवाज़ आई। मेरे कदम बेसाख्ता रुक गए। कुरान तो वैसे भी दिलों को सुकून देने वाला कलाम है, फिर वो आवाज़
اور تلفظ بھی بہت خوبصورت تھی۔ میں کتنی دیر وہیں کھڑا اس خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سنتا رہا، اور جب وہ تلاوت ختم ہوئی تو اپنے کام پر چلا گیا۔ اگلے روز ویسے ہی کام پر جاتے ہوئے میرے قدم بے ساختہ سست ہو گئے۔ وہ خوبصورت تلاوت آج بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں اس روز بھی ویسے ہی اس گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور جب تک وہ تلاوت ختم نہیں ہوئی میں وہیں کھڑا رہا۔ اسی تلاوت میں مجھے اتنا سکون ملنے لگا تھا کہ شادی کے بعد سے میری زندگی میں جو بے سکونی بڑھ چکی تھی، اس کے بعد پہلی بار میری زندگی میں یہ چند لمحات سکون کے میسر ہونے لگے تھے۔ میں نے اس تلاوت کو روزانہ سننے کا معمول بنا لیا۔ میں وقت سے پہلے گھر سے نکلتا اور اس گھر کے آگے رک کر کھڑا ہو جاتا۔ ایک روز اس گھر میں معمول کے وقت سے زیادہ دیر تلاوت ہوتی رہی، اور میں بھی وہیں کھڑا تلاوت سنتا ہی رہا، یہاں تک کہ مجھے کام سے دیر ہو گئی اور میرا پورا دن ضائع ہو گیا۔ میں اس روز گھر لوٹا تو خالی ہاتھ تھا، اور روزانہ ملنے والی اجرت سے میں جو پھل وغیرہ گھر لے جاتا تھا اس کے شوپڑ بھی غائب تھے۔ میری بیوی نے چپتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور پوچھنے لگی کہ پیسے کہاں ہیں۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے اسے بتایا کہ میں کس وجہ سے کام پر دیر سے گیا، جس کی وجہ سے مجھے نہ مزدوری مل سکی نہ ہی اجرت ملی۔ میری بیوی تو یہ سن کر مجھ پر اونچا اونچا چیخنے لگی۔ کہاں وہ تو مجھے مزید کام کرنے کا کہتی تھی، اور کہاں میں جو پیسے لاتا تھا وہ بھی نہیں لایا تھا۔ اس کا شدید رد عمل میری توقع کے عین مطابق تھا۔ میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھا رہا، اور میری بیوی میرے سر پر خوب تماشا کرتی رہی۔ میں نے جو دن بھر تلاوت سن کر دل کو سکون سے بھرا تھا، میری بیوی نے وہ سارا سکون مجھ سے چھین لیا اور مجھے کھانا دیے بنا جا کر سو گئی۔ میں نے بھی کچن سے روکھی سوکھی روٹی ڈھونڈ کر اپنا پیٹ بھرا اور جا کر سو گیا۔ میرے دماغ میں تب بھی قرآن کی تلاوت کرنے والی آواز چل رہی تھی، اور میرے دل میں پہلی بار تجسس جاگا کہ اس خوبصورت آواز کی مالک کیسی شخصیت ہوگی۔ میرا شوق اب بڑھتا جا رہا تھا، اور مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ شوق کا رخ بھی بدلنے لگا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا یہ شوق اور اس تلاوت سے محبت مجھے کس موڑ پر لے جائے گی اور کیسے زمانے میں بدنام کر کے رکھ دے گی۔ اگر میں جان لیتا تو شاید کبھی وہ حرکت نہ کرتا۔ میں اس دن بھی کتنی دیر وہاں کھڑا رہا اور بے چین ہوتا رہا، کیونکہ اس روز مجھے تلاوت قرآن کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے جھجک کر دروازے کے پاس قدم بڑھائے، دروازے پر دستک دی۔ میں صرف جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس گھر میں کیا مسئلہ ہو گیا تھا کہ قرآن کی تلاوت نہیں کی گئی تھی۔ میں نے ابھی دروازے پر دستک دی کہ دروازہ کھل گیا۔ میں چونک گیا کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو گلی میں کوئی نہ تھا۔ میں نے جھجک کر اس گھر میں قدم رکھ دیا، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے کسی پرائے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ مجھے کسی غیر عورت کی آواز میں قرآن سننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس گھر میں قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور میں بے ساختگی میں قدم آگے بڑھا گیا تھا۔ جس گھر سے روزانہ خوبصورت آواز میں تلاوت سنتا تھا، اس روز میں نے اس گھر میں نہایت خوبصورت عورتیں دیکھی تھیں، مگر جس سال میں دیکھی تھی مجھے لگا میں کوئی برا خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں ساکت رہ گیا تھا۔ اس روز میں مزدوری پر بھی دیر سے گیا تھا، اور جب معمول کے مطابق تھکا ہارا گھر پہنچا تو ایک قیامت میری منتظر تھی۔ میری بیوی سر پکڑے رو رہی تھی، اور ساتھ میری خالہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر میری بیوی نے نفرت سے رخ موڑ لیا، اور خالہ تو مجھے دیکھ کر چیل کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑی تھی۔ وہ مجھے جھنجھوڑتے ہوئے غصہ کرنے لگی کہ میں ان کی بیٹی کا حق دوسروں پر لٹا رہا ہوں، اور میری وجہ سے ان کی بیٹی کی زندگی عذاب ہو گئی ہے۔ میں حیران تھا کہ خالہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں اپنے لباس پر کہیں کہیں لگے خون کے چھینٹے چھپانے کی کوشش بھی کر رہا تھا، جو اس گھر میں جانے کی وجہ سے میرے لباس کو داغدار کر چکے تھے۔ میری بیوی استضائیہ نظروں سے میری حیرت دیکھ کر اچانک کھڑی ہوئی، مجھ سے بولی کہ میں 2 گھنٹے اس لڑکی کے ساتھ اس کے گھر میں کیوں بند رہا۔ اپنی بیوی کے الفاظ پر دم بخود رہ گیا تھا، اور مجھے اپنی بیوی کے الفاظ سے زیادہ حیرت تب اس بات پر ہوئی تھی کہ وہ بات میرے گھر تک کیسے پہنچی تھی۔ میری بیوی میرا گریبان پکڑے مجھ سے سوال کر رہی تھی، اور جیسے وہ ہمارے گھر کے چھوٹے سے صحن میں شور ڈالے ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا محلے والے بھی سن رہے ہوں گے۔ میرا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی خالہ کو دیکھ کر بے بسی سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو سمجھائیں، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، محلے والوں کو سنانے کی کیا ضرورت تھی۔ میری خالہ بڑھ کر بولی کہ محلے والوں سے کچھ نہیں چھپا ہوا، سب جانتے ہیں کہ پہلے تم نے اس گھر کی لڑکی سے روابط بڑھائے اور دوستانے گانٹھے، اپنی بیوی کو پیسے دینے کی بجائے ادھر پیسے لٹاتے رہے، اور آج سب نے یہ بھی جان لیا کہ تم اس گھر میں 2 گھنٹے گزار کر کام پر جاتے ہو۔
خالہ کے الفاظ نے میرا دماغ بک سے اڑا دیا تھا۔ میں جانتا تھا خالہ اور ان کی بیٹی کی عادت تھی کسی پر بھی مزے سے تہمت لگا دینا، اور کاش یہ عادت میں شادی سے پہلے جان لیتا تو آج مجھ پر یہ وقت نہ آتا۔ میں نے اپنی بہنوں کا شوق پورا کرنے کے لیے ایسی عورت کو زندگی میں شامل کر لیا تھا جسے نہ میرے سکون کی پرواہ تھی نہ میری عزت کی پرواہ تھی۔ میں اب ان کی عادات جان چکا تھا۔ مجھے پتا تھا اب میں جو بھی وضاحت دیتا، جتنی بھی صفائیاں دیتا، وہ دونوں بالکل قبول نہ کرتی اور مزید بات کو بڑھاتی رہتی، بلکہ اب تو وہ محلے میں بھی میرے بارے میں جانے کیسی کیسی باتیں پھیلا چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے اپنا گریبان چھڑوایا اور غصے سے کہا کہ اگر میں اتنا ناقابل برداشت مرد ہوں تو اسے میرے ساتھ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے غصے میں واضح الفاظ میں اپنی بیوی کو رشتہ ختم کرنے کی بات کہہ دی، جس پر وہ شرمندہ ہونے کی بجائے واہ ویلا کرنے لگی اور سینہ پیٹ کر چیختے ہوئے بولی کہ پہلے میں اسے تنگ دستی کی زندگی دیتا رہا اور اب عیاشیوں پر اتر آیا ہوں۔ وہ خود کو باوفا بیوی ثابت کرنے کے لیے اپنے گزارا کرنے کی لمبی داستان بنانے لگی اور بولی کہ میں نے تمہاری کم آمدن میں بھی گزارا کیا اور باہر کے کسی مرد سے کوئی روابط نہیں رکھے، تمہارے گھر کی حفاظت کی اور خود کو ایمانت کی طرح رکھا ہوا تھا، مگر تم جیسا عیاش مرد مجھ جیسی عورت کے قابل نہیں ہوتا۔ وہ چیختی چلاتی رہی اور پھر خالہ کے ساتھ سامان باندھ کر چلی گئی۔ خالہ نے جاتے جاتے مجھے جو الفاظ کہے وہ میرے سر کا درد بڑھا گئے تھے۔ وہ بولی کہ میں اب پورے خاندان کے سامنے یہ معاملہ سلجھاؤں گی۔ تم اپنا گناہ چھپانے کے لیے میری بیٹی کو گھر سے نکال رہے ہو تو میں اپنی بیٹی کو ایسے سستے میں واپس نہیں آنے دوں گا۔ وہ ماں بیٹی جانے سے پہلے مجھے اچھا خاصا دمکا کر گئی تھی۔ وہ لوگ مجھے محلے میں بدنام کرنے کے بعد اب خاندان میں بھی ذلیل کروانا چاہتے تھے۔ میں پریشان ہو گیا۔ میرے ایک شوق نے میرا سر جھکا دیا اور جو میرا گھر جیسے تیسے چل رہا تھا وہ بھی اب ٹوٹنے پر آ گیا تھا۔ مجھے اپنے والدین کی شدت سے یاد آئی تھی، اگر میرے ماں باپ ہوتے تو میرا رشتہ سوچ سمجھ کر کرتے اور شاید کوئی سمجھدار لڑکی لاتے۔ میرے گھر میں سکون ہوتا تو میں شاید کسی دوسرے گھر کی طرف متوجہ نہ ہوتا، نہ آج مجھ پر یہ وقت آتا۔ میری بیوی کے جانے کے بعد اگلے روز میں گھر سے نکلا تو محلے کی جس فرد نے مجھے دیکھا سلام دعا کی بجائے پہلو بچا کر نکلنے لگے۔ میں محلے میں شرافت کی وجہ سے مشہور ہوتا تھا اور ہمیشہ اپنے ارد گرد والوں سے میری اچھی سلام دعا ہوتی تھی، مگر اس روز میں کسی کو سلام بھی نہیں کر پایا تھا۔ میں ہر طرف عیاش مشہور ہو چکا تھا۔ ایک دو مرد مجھ سے ملے تو وہ بھی مجھے سمجھانے لگے کہ میں نے اپنی زندگی صاف ستھری گزاری تھی، اب بیوی کے ساتھ بے وفائی کرنے کی بھلا مجھے کیا ضرورت آن پڑی تھی۔ مجھے ان مردوں سے پتہ چلا کہ میری بیوی نے خود مجھے اس گھر میں داخل ہوتے دیکھا تھا اور ارد گرد لوگوں کو جمع کر کے دکھایا تھا۔ وہ سب کو میری عیاشی کا گواہ بنانا چاہتی تھی۔ یقیناً ایک روز پہلے میری خالی ہاتھ لوٹنے پر وہ اگلے روز میرے پیچھے آئی تھی تاکہ جان سکے کہ آخر میں کہاں جاتا ہوں، کہ کام سے دیر ہو گئی تھی۔ مجھے اس گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ تب خاموش رہی اور لوگوں کو جمع کر کے میرا تماشا بنا لیا تھا۔ اس روز مجھے سمجھ آئی تھی کہ نصیب صرف بیٹیوں کے خراب نہیں ہوتے، بلکہ بیٹوں کے اچھے نصیب کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ میرے نصیب میں جو عورت تھی اس نے میری زندگی تباہ کر دی تھی اور مجھے کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ میری بہنوں کو اس معاملے کا پتہ چلا تو وہ بھی فوراً گھر بار چھوڑ کر میرے پاس بھاگی آئیں۔ ان کے رنگ اڑے ہوئے تھے کہ میں یہ کیا کر بیٹھا تھا۔ ان کی آنے پڑی مجھے پتہ چلا کہ انہیں بھی میری بیوی اور خالہ نے کال کر کے میرے بارے میں بتایا تھا کہ کیسے میں نے کسی عورت کے چکر میں پڑ کر گھر میں کم خرچ دیا اور حدیں پار کی۔ میری بہنیں اس بات پر بے یقین تھیں اور مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ یہ سب کیا ہوا تھا۔ میں نے انہیں پوری بات تفصیل سے بتائی اور وضاحت دی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری بہنیں شاید اس دنیا کی واحد انسان تھیں جو میرا یقین کرتی تھیں اور میری وضاحت بھی قبول کرتی۔ میں نے انہیں بتایا کہ اس روز میں تلاوت نہ سننے پر گھر میں داخل ہوا تو سامنے کوئی عورت خون سے لت پت زمین پر پڑی ہوئی تھی اور اس کے پاس دم سادے ایک بالکل جوان اور خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ وہ دونوں عورتیں اتنی خوبصورت تھیں اور منظر ایسا وحشت ناک سا تھا کہ ایک پل کے لیے مجھے لگا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر اس لڑکی سے سوال کیا کہ یہ کیا ہوا۔ اس پر وہ لڑکی رونے لگی اور مجھے بتایا کہ یہ عورت میری ماں ہے، اس کی بینائی ایک حادثے کی وجہ سے چلی گئی ہے، آج باتھ روم جانے لگی تو گر گئی اور سر پر چوٹ لگ گئی۔ مجھے یہ سب بتاتے ہوئے اس لڑکی کا وجود خوف سے کانپ رہا تھا اور وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ اپنی جگہ جمی ہوئی تھی اور مجھ سے بھی کوئی سوال نہیں کر پائی کہ میں آخر کون تھا اور کیسے ان کے گھر میں آیا تھا۔ میں نے اس کی ماں کو سنبھالا تاکہ اسے ہسپتال پہنچا سکوں، مگر وہ لڑکی اچانک مجھے روک گئی اور بولی کہ ہم گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔
میں اس لڑکی کی بات پر حیران ہوا۔ اس ایمرجنسی کی صورت میں تو ان کا اسپتال جانا ضروری تھا، مگر وہ لڑکی مجھے ایسا کرنے سے مسلسل روک رہی تھی۔ اس کی ماں کو بستر پر لٹا کر میں نے اس لڑکی کو سمجھانا چاہا تو اس نے اپنی انکار کی۔ مجھے جو وجہ بتائی وہ مجھے ساکت کر گئی۔ اس لڑکی نے بتایا کہ وہ لڑکی ایک بہت بڑے خاندان کی بہو تھی۔ اس کے سسر کے انتقال کے بعد اس کے شوہر اور دیوروں میں جائیداد کی تقسیم پر لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں اس کے شوہر نے اپنے حصے کی جائیداد اس لڑکی کے نام کر دی۔ اس کے دیوروں کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کے شوہر کا قتل کر دیا اور لڑکی کو بھی مارنے کی کوشش کی، مگر وہ بروقت اپنی ماں کو لے کر اس چھوٹے سے علاقے میں آ کر چھپ گئی۔ اس کی ماں کے علاوہ اس کا کوئی وارث نہ تھا، اور پیسہ وہ اپنے شوہر کے لاکر سے لے آئی تھی، جس میں ابھی تک ان ماں بیٹی کا گزارا ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی بولی کہ یہی قریب کریانے کی دکان سے کھانے پینے کی اشیاء تو وہ خرید لیتی ہے، مگر وہ اپنی ماں کو کسی ہسپتال میں لے کر نہیں جا سکتی، کیونکہ اس کے دیور اب بھی اس کی تلاش میں سرگردہ ہو سکتے تھے اور اسے دیکھتے ہی اس کا قتل کر دیتے تاکہ پیسہ اور جائیداد واپس لے سکے۔ وہ لڑکی اپنی ماں کے لیے رو رہی تھی، مگر وہ اپنی ماں کو اور خود کو موت کے منہ میں نہیں لے جا سکتی تھی۔ میں نے سب سنا تو اس لڑکی سے گھر میں ہی مرہم پٹی کرنے کا سامان مانگا تاکہ خود اس کی ماں کا علاج کر سکوں۔ اس لڑکی نے مجھے فرسٹ ایڈ باکس لا کر دیا جس میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ واقعی ہر چیز گھر میں برابر کر کے رکھے ہوئی تھی تاکہ ضرورت پڑنے پر سب کچھ موجود ہو۔ شکر تھا کہ اس عورت کے سر پر زیادہ گہری چوٹ نہیں لگی۔ میں نے جو تھوڑا بہت مجھے آتا تھا زخم کی صفائی کر کے دوائی لگائی، پٹی کر دی، اور تھوڑی دیر بعد اس عورت کو ہوش بھی آ گیا۔ یہ سب اللہ کی مدد سے ہوا تھا۔ وہ بیوہ لڑکی تب بھی اپنی ماں کے پاس بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ حافظ قرآن ہے۔ تو میرے مشورے پر اس لڑکی نے دودھ گرم کر کے ماں کو درد کم کرنے کی دوا دے کر سلا دیا اور میری طرف متوجہ ہوئی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں کیسے ان کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ میں شرمندہ ہو گیا اور سر جھکا کر اس لڑکی کو سچ بتایا کہ میں روزانہ باہر رک کر اس کی تلاوت سنتا تھا اور پھر کام پر جاتا تھا، مگر اس روز اس لڑکی نے تلاوت نہیں کی تو میں پریشان ہو گیا اور دروازے پر دستک دینے کا سوچا تو دروازہ کھلا ہوا ملا، اس لیے میں بھی گھر میں داخل ہو گیا تھا اور وہاں ان دونوں ماں بیٹیوں کو دیکھ کر میں رک گیا۔ اس پر لڑکی نے میرا شکریہ ادا کیا اور بولی کہ میں روزانہ کام کرتے ہوئے اپنی ماں کے لیے اونچی آواز میں تلاوت کرتی ہوں، کیونکہ میری ساری عمر یہی معمول رہا تھا کہ وہ فجر کے وقت قرآن پڑھتی تھی۔ مگر ایک روز میری ماں اور باپ حادثے کا شکار ہوئے، جس حادثے میں میرے باپ کی موت ہو گئی اور ماں کی بینائی چلی گئی۔ اس روز کے بعد سے میری ماں قرآن پڑھنے کے لیے تڑپتی رہتی ہے۔ پھر جب سے وہ لڑکی بیوہ ہوئی تھی اور اپنی ماں کو لے کر اس گھر میں آئی تھی، وہ روزانہ اونچی آواز میں اپنی ماں کو قرآن سناتی تھی تاکہ اس کی ماں سکون میں رہے۔ اس نے بتایا کہ وہ صبح صبح ماں کو چائے دینے لگی تو سامان میں چینی ختم تھی۔ وہ چادر اوڑھ کر چینی لینے چلی گئی اور جب لوٹی تو سامنے اس کی ماں زمین پر پڑی تھی۔ وہ ہاس باختگی میں دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے دروازہ کھلا ملا۔ میری ساری بات سن کر میری بہنیں سر پکڑ کر بیٹھیں۔ اتنی چھوٹی سی بات کو میری بیوی نے اتنا بڑھاوا دے دیا تھا۔ میں نے اپنی بہنوں سے کہا کہ میرا جرم بس اتنا ہے کہ میں روزانہ اس گھر کے سامنے رک کر ایک لڑکی کی تلاوت سنتا تھا۔ میرے اس گھر کے سامنے رکنا محلے والوں نے محسوس کر لیا تھا، مگر ہر جگہ بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا تھا۔ میرا اس لڑکی سے کوئی رابطہ نہیں رہا تھا۔ اس روز بھی میں از راہ ہمدردی ان کے گھر میں رکا اور اس کی ماں کی مرہم پٹی کی، کیونکہ وہ ماں کو زخمی دیکھ کر گھبرائی ہوئی تھی۔ میرا اس گھر میں 2 گھنٹے تک رکنا میرا جرم بنا گیا تھا، بلکہ اب محلے میں میرے ساتھ ساتھ اس ماں بیٹی کو بھی نہ جانے کیا کچھ کہا جا رہا تھا۔ میری بہنوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ ہر حال میں میرے ساتھ ہے۔ اگر خاندان والوں نے مجھے غلط کہہ کر چھوڑا تو وہ تب بھی میرا ساتھ دے گی، کیونکہ ہمیں خاندان والوں کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اسی طرح جیسے ماں باپ کے مرنے کے بعد خاندان والوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور میں نے محنت مزدوری کر کے اپنا گھر چلایا تھا۔ میں اپنی بہنوں کی بات پر جذباتی ہو گیا، مگر میری بہنیں ساتھ تھیں تو مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں تھی۔ میں پاک دامن تھا اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ اس لیے جب میری بیوی نے خاندان کے بڑے جمع کر کے مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی تو میری بہنوں نے میرا دفاع کیا۔ مجھے لگا تھا کہ تب میری بہنیں میری گواہ بنے گی اور معاملہ ختم ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ اس روز خاندان کے سامنے میرے بڑے ماموں نے جو فیصلہ کیا وہ مجھے اور میری بہنوں کو چونکا دیا تھا۔ میرے ماموں نے وہاں سب کے سامنے یہی بات کی کہ کیسے ہم بہن بھائیوں نے والدین کے بعد خود کو سنبھالا تھا اور صبر شکر کے ساتھ اپنا گھر چلایا تھا، جبکہ خالہ اور ان کی بیٹی کی فطرت سے بھی پورا خاندان واقف تھا کہ وہ بہت شاہ خرچ اور بد دماغ تھی۔ ماموں مجھ سے شرمندہ ہونے لگے کہ انہوں نے خاموشی سے
میری شادی ہونے دی، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ مجھے ان ماں بیٹی کی خصلت پہلے سے بتا دیتے۔ تب میرے ماموں نے سچ سن کر سب کے سامنے مجھے مشورہ دیا کہ میں اس بیوہ لڑکی سے شادی کر لوں جو دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کرتی ہے اور اپنی اندھی ماں کا اتنا خیال رکھتی ہے، وہ یقیناً میرے گھر کو بھی سنوار دے گی۔ میری بہنیں تو اس مشورے سے متفق ہوگی اور یوں میں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی، جس کے فوری بعد میرے ماموں اور بہنوں نے اس نابینا عورت سے جا کر میرا رشتہ مانگ لیا۔ وہ نابینا عورت کچھ پس و پیش کے بعد مان گئی اور بولی کہ میں نے ایک امیر داماد چن کر انجام دیکھ لیا ہے، اب مجھے صرف اپنی بیٹی کے لیے ایک مرد کا سہارا چاہیے جو اسے مشکل وقت میں سہارا دے اور اسے معاشرے میں عزت دلوائے۔ اس عورت کے حامی بڑھتے ہی ماموں نے میرا سادگی سے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کروا دیا۔ اب میرے گھر میں سکون رہنے لگا ہے۔ میری حافظ قرآن بیوی کی تلاوت اور شکر کی برکت سے میرا رزق پھر سے بڑھ چکا ہے۔ میری بہنوں کے لیے بھی میکہ آباد ہو گیا اور ہم سب اس نابینا عورت کو اپنی ماں کا درجہ دینے لگے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ کسی بھی گھر میں رزق کی برکت یا تنگی اس گھر کی عورتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ رزق ویسے بھی عورت کے نصیب سے ملتا ہے، اور پھر جو عورت اچھا کھا کر بھی ناشکری کرے اور اپنے گھر کے مہمانوں کے لیے بند رکھے، اس کی وجہ سے گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ رزق بڑھانے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے گھر کے دسترخوان اپنے مہمانوں اور رشتہ داروں کے لیے وسیع کر لینے چاہیے۔ پھر دیکھیے گا کیسے اللہ غیب سے مدد کرتا ہے۔ دوستو، ایسی سچے واقعات اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔